नाज़रीन, ईरान सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहा है और ईरान तेजी के साथ इस्लामी दुनिया में लीडिंग स्पेस टेक्नोलॉजिकल कंट्री जो है वो बनता चला जा रहा है, जिस पर इजराइल और अमेरिका काफी परेशान दिखाई देते हैं। इसी दरमियान जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स है, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस, उसका टाकरा हो रहा है इजराइल के साथ। और अभी नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में गलत मलत जो बातें हैं वो की हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसी दरमियान जो यूक्रेन है उसके हवाले से रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में। बाकायदा इस वक्त एक तारीख लिखी जा रही है, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40-50 साल बाद जब किताबें लिखी जाएंगी और तारीख लिखी जाएगी, तो आज के दिन जो वाकयात हो रहे हैं इन दिनों में वो सारे जो है वो लिखे जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं जिन्होंने आगे आने वाली जो दहाइयां हैं उनको शेप करना है, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको शेप करना है, बहुत से जो अलायंसेस हैं उसको शेप करना है, नए ऑर्डर को शेप करना है। तो इसलिए ये जो वाकयात आज यहां पर हो रहे हैं, अगली आने वाली दुनिया इस मुताबिक जो है वो चलेगी। तो यूक्रेन के हवाले से रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं। ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर इस वक्त बना हुआ है वो यही है कि यूक्रेन की जंग जो है वो रुकने जा रही है। लेकिन हमने आपको बताया था कि यूक्रेन की जंग जो है वो एक ही बात पर रुकेगी, या तो वेस्ट जो अपनी डिफीट तस्लीम कर लेगा, यानी रशिया की टर्म्स के ऊपर ये जंग रुकेगी, वगरना ये होगा कि ये जंग चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और अल्टीमेटली ये एक बरहरास रशिया और नेटो की जो जंग है उसमें तब्दील हो जाएगी। तो जो जंग रुकने जा रही है वो बिल्कुल वही बात साबित हुई है ऑन द टर्म्स ऑफ प्यूटन। रशिया की शरात के ऊपर, रशिया की जो टर्म्स हैं उसके ऊपर ये जंग रुकने जा रही है। और एक मैसिव और ह्यूज डिफीट जो है वो यूरोपियंस और नेटो के लिए हुई है, बहुत बड़ी डिफीट। और यहां पर 500 साल का जो ये यूरोप का राइज है, जिसमें वो एक बड़े कॉलोनियल पावर के तौर पर इमर्ज हुए और एशिया से लेकर अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक जो है, बराज़म अमेरिका तक उन्होंने कॉलोनीज बनाई, उन्होंने राज किया, उन्होंने सल्तनतें खड़ी की। वो सब जो है वो इस वक्त एक फाइनल डिक्लाइन देख रहा है। बिल्कुल यूरोप का जो डिक्लाइन है वो वाज़े तौर पर अब देखा जा सकता है। वो यूरोप जिसने पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की, चीन से लेकर बराज़म अमेरिका तक उनकी सल्तनत जब वो फैली हुई थी यूरोपियंस की, आज वही यूरोप अपने कॉन्टिनेंट में शुरू होने वाली सबसे अहम तरीन जंग, उसमें एक भी पॉइंट मनवाने से कासर है। और रशिया और अमेरिका आपस में बैठकर जो है वो अपनी आपस में तय कर रहे हैं। यूरोपियंस की एक भी डिमांड नहीं मानी गई, सीज फायर नहीं माना गया। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि जो यूक्रेन है वो कभी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। जो रूट कॉज था इस जंग का, जो रूट कॉज था वो ये था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। और सबसे ज्यादा इंसिस्ट तो इसके ऊपर अमेरिका ही कर रहा था। बुनियादी तौर पर यह अमेरिका की जंग थी, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर यूरोपियंस को जब वो फुलिश बनाया, अमेरिका ने जंग छेड़ी, यूरोप का भुरकस निकल गया, उनकी इकोनॉमी का भुरकस निकल गया। सस्ती एनर्जी वो रशियन से ले रहे थे, उनको बहुत बड़ा धचका लगा। और उससे क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमी डैमेज हुई, उससे उनकी कंपनीज डैमेज हुई और बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जाया करने के बाद और यूक्रेन जो है वो तबाह होने के बाद और एक बड़ा हिस्सा रशिया के पास जाने के बाद आज जो है वो रशिया ही की डिमांड के ऊपर जंग रोकनी पड़ रही है। और उसमें सिर्फ ये बात नहीं है, उसमें जो 91 से यानी सोवियत यूनियन के बाद जो ऑर्डर बनता है, जिसमें सोवियत यूनियन और वेस्ट के दरमियान मुआहदा होता है कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा इस तरफ, रशियन बॉर्डर्स की तरफ, जो कि बहुत लॉजिकल डिमांड है, बहुत प्रिंसिपल डिमांड है, तो इन्होंने नहीं माना, बल्कि ये मुआहदा तोड़ते चले गए। और सबसे ज्यादा तो अमेरिका ने उस मुआहदे को तोड़ा। तो अमेरिका बड़ी कामयाबी के साथ साइड पे निकल गया है, एक मीडिएटर बन गया है, एक सालिस बन गया है, एक अमन लाने वाला जब वो बन गया, और यूरोपियंस दरमियान में जब वो रगड़े गए हैं। तो अब ये सिर्फ ये यूक्रेन का सीज फायर नहीं है नाज़रीन, ये जो ऑर्डर 91 के बाद तश्कील पाया था ये उसका भी कोलैप्स है, क्योंकि मसला 2022 का नहीं है, मसला 91 का है, जहां से ये नेटो की एक्सपेंशन जो है वो आगे होना शुरू होती है और मुआहदे हुए उसकी खिलाफ वर्जी के तौर पर भी ये होती रही। तो इसलिए वो पूरा ऑर्डर गिरेगा। ये लड़ाई तब की थी और रशिया ने बिलाकर एक जंग छेड़ी और मिलिटरीली जो है वो उनको पुश किया। इससे पहले वो डिप्लोमेसी करते रहे 40 साल तक, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो है वो जंग छेड़ी, उनको जो पुश बैक कर दिया। तो वो पूरा ऑर्डर जो है वो इसके साथ गिरने जा रहा है। तो यूरोपियंस हैं, उनको एक बहुत बड़ी डिफीट का सामना है।
اپنے کانٹیننٹ میں وہ ایک بھی بات جو ہے وہ نہیں منوا پا رہے ہیں، اور جس طرح سے ان کو وائٹ ہاؤس میں جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک الگ داستان ہے، اور وہ جو تصویریں وہاں سے آئی ہیں وہ بھی بہرحال تاریخ کا جو ہے وہ حصہ رہیں گی۔ تو وہاں پر ریپڈ ایونٹس ہو رہے ہیں جس کا براہ راست تعلق پوری دنیا کے ساتھ ہے اور مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ رکنے جا رہی ہے، اور اگر یہ جنگ اب بھی نہیں رکے گی تو جنگ چلتی رہے گی اس انداز کے اندر کہ امریکہ اس میں یوکرین اور یورپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور امریکہ کے ساتھ مل کر وہ نہیں جیت سکے تو امریکہ کے بغیر کیا جیتیں گے۔ تو جنگ اس طرح سے چلتی رہے گی کہ یوکرین مزید جو ٹیریٹری ہے وہ لوز کرتا چلا جائے گا، اور رشیا جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور یورپ بالکل آئسولیٹ ہوگا، اور کوئی ان کے ساتھ دنیا میں بالکل کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ تمام صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن غزہ کے سیز فائر کے حوالے سے تازہ ترین جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قطر نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ حماس کا بڑا پازیٹیو رسپانس آیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے اسرائیلی رسپانس کا، اور چانسز اب جو سیز فائر ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ قطر کنفرمز حماس پازیٹیو رسپانس ٹو غزہ سیز فائر پرپوزل۔ اس پرپوزل کے مطابق جس کو حماس نے ایگری کیا ہے، یہ ایک عارضی جنگ بندی ہے جس میں 60 دنوں کی جنگ بندی ہے، لیکن اس میں گارنٹی شامل ہیں پرماننٹ سیز فائر کی۔ تو اوورآل یہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہے، لیکن انیشلی یہ ایک عارضی سیز فائر ہے جس کے اندر کمپریہنسو اینڈنگ دا وار اس کی گارنٹی جو وہ شامل ہیں، اور اس میں پارشل ریلیز ہوگی اسرائیلی قیدیوں کی۔ تمام اسرائیلی قیدی نہیں چھوڑے جا رہے ہیں، 10 اسرائیلی قیدی جو وہ چھوڑے جائیں گے، اس کے جواب کے اندر فلسطینی قیدی چھوڑے جائیں گے، اور ان 60 دنوں میں مذاکرات چلتے رہیں گے، اور پھر الٹیمیٹلی جو وہ کمپریہنسو سیز فائر کی طرف معاملہ چلا جائے گا، اور اس وقت فلسطین جو وہ تمام اسرائیلی قیدی جو ہے وہ رہا کر دے گا۔ تو یہ وہ ٹرمز ہیں، یہ وہ پرپوزل ہے جس کو پریویسلی کچھ ہفتے قبل اسرائیل نے ایگری کیا تھا۔ ایکچولی یہ وہ پرپوزل تھا جو انہوں نے حماس کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں، تو حماس نے اس کے اوپر جب ایگری کر لیا ہے، لیکن اب کیا اسرائیل اس کے اوپر ایگری کرے گا؟ اس وقت مختلف ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں، مختلف ایسٹیمیٹس بھی لگائے جا رہے ہیں۔ سم سے کہ اسرائیل اس کو قبول کر لے گا، سم سے کہ نہیں، اسرائیل اس کو قبول نہیں کرے گا۔ decisive humanitarian moment after Hamas response. Qatar foreign minister said he believes کہ we can reach an agreement. ہم ایک معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں but we have to wait for the reply of the Israeli government at the moment. انتظار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس کے اوپر کیا جواب دیتا ہے۔ آج رات یا کل یا پرسوں اگلے 24-48 گھنٹوں میں اسرائیل کا جواب آنے والا ہے، اور needs to happen now is to capitalize on the fact that Hamas has responded to the majority of what is being discussed. اور اس میں دیکھیں سب کی رائے شامل ہے، سب یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر سیز فائر جب وہ ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ایسٹیمیٹ ہے، سم سے کہ یہ ہو جائے گا، سم سے کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ممکن ہے کہ اسرائیل اس کو ایگری کر لے، کیونکہ ایک عارضی جنگ بندی جس میں پرماننٹ سیز فائر کی گارنٹی شامل ہے، لیکن اسرائیل وائلیٹ تو کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گارنٹیز کون سی گارنٹیز؟ تو ممکن ہے کہ اسرائیل اس کو ایگری کر لے، پریویسلی انہوں نے اس بات کو ایگری کیا ہوا تھا۔ تو آگے چکے سپٹمبر کے اندر یونائٹڈ نیشن میں ویسٹرن ممالک جو ہے وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور برطانیہ جیسے ملک نے کہا ہے کہ اگر یہاں پر سیز فائر ہو گیا تو پھر وہ ری تھنک کریں گے فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل یہ فیصلہ کرے کہ فی الحال یہ عارضی قبول کر لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کانفرنس میں ریکگنیشن رکوائی جائے، لابینگ تیز کی جائے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جنگ شروع کر دی جائے۔ یہ بھی ایک چیز ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے۔ لیکن وہاں پر ایک اور بات ہے کہ اگر اس طرح سے اسرائیل مان لیتا ہے اور ریکگنیشن رکوانے کے لیے مانتا ہے، تو پھر یہ سگنل جائے گا ویسٹ میں کہ اسرائیل جو ہے وہ پریشر کو قبول کر رہا ہے، یعنی اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے تو وہ اپنی پالیسی کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے۔ تو ایک سگنل جائے گا کہ اسرائیل کے اوپر پریشر ڈال کر بات جب منوائی جا سکتی ہے۔ تو ایک انٹرنل پروٹیسٹ بھی ہے اسرائیل میں، جو لاکھوں 10 لاکھ کے قریب اسرائیلی نکلے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک سگنل دیا ہے کہ اگر سیز فائر نہ ہوا تو وہ پھر مزید کیا اقدامات جو ہے اس وقت لے سکتے ہیں۔ اس وقت بھی تل اویو کی انہوں نے ہائی ویز جو ہے وہ دوبارہ بند کر دی ہیں۔ تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا سلپ اوے کر رہی ہے اسرائیل سے، اسرائیل تیزی کے ساتھ آئسولیٹ ہو رہا ہے، تو یہ ساری وہ اینگلز ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اس کو مان لے گا، کوئی دوسرے پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسرائیل جو ہے وہ اس کو نہیں مانے گا۔
تو بہرحال اس پر انتظار ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک حتمی اور فیصلہ کن یہ سارا معاملہ ہے، اور اس میں اگر یہ پاز ہو بھی جاتا ہے مکمل جنگ نہیں رکنے والی ہے. اسرائیل دوبارہ سے کوئی نیا جواز بنا کر جو ہے وہ اس معاہدے کو توڑ کر دوبارہ سے حملہ کرے گا until and unless نتنیاہو کو کوئی اٹھا کر باہر پھینک دے. نتنیاہو کے ہوتے ہوئے اگر یہ پاز ہو بھی گیا تو یہ مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی، یہ صرف ایک پاز ہوگا، اسی نوعیت کا پاز جو اس سے پہلے 2 سے 3 مرتبہ ہو چکا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ایک پیٹرن بھی ہے، جب بھی اسرائیل نے کوئی بڑا اگریشن کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ ایک اسی طرح کا سیز فائر ایفرٹس دکھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے ایران پر حملہ ہونے سے پہلے بھی ڈپلومیسی ہی ہو رہی تھی، نیگوسیشنز ہی ہو رہے تھے، تو وہ ایک نیریٹو بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے تو آخری حد تک نیگوسیشنز کو ایک موقع دیا، لیکن جو دوسرا فریق ہے وہ بڑا ہٹ دھرم ہے، حماس، ایران، یہ سارے ہٹ دھرم ہیں. تو یہ ایک پیٹرن بھی ہے. فلسطینی ریزسٹنس نے، ان کے سنائپرز نے جو ہے وہ اٹیک کیا، اور اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے کہ ان کے فوجی اس میں مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. ایران اور آرمینیا، ان کی ڈیل جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. ایران اور آرمینیا جو ہے وہ ایک سی کوریڈور بنانے جا رہے ہیں جو ایران سے بلیک سی تک جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا، اور یہ رسپانس ہے ایران کا امریکہ جو یہاں پر گریٹ گیم کھیل رہا ہے. ایران اینڈ آرمینیا will fully establish the Persian Gulf and Black Sea corridor. پرشین گلف سے بلیک سی تک یہ کوریڈور بنایا جائے گا. لاٹ آف انفراسٹرکچر جو ہے already in place. Additional improvements will be carried out by the Iranian companies. تو یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہوگا، اور یہ پہلا جواب ہے ایران کا امریکہ کو. اسی درمیان ایران جو ہے وہ ناظرین 20 سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے in coming month to create a constellation for narrow band communications. This will make Iran the only Muslim country with a satellite constellation in orbit. تو یہ 20 سیٹلائٹس وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ صرف واحد جو اسلامی ملک ہے وہ بن جائیں گے. تو اس طرح ایران جو ہے وہ اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت آگے جا رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کا رجحان تو بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے، سینکشنز بہت زیادہ ہے، باقی بہت سارے مسائل ہیں. لیکن سپریم لیڈر اور جو ایران کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ایران کے صدر ہیں اور ان کا تھنک ٹینک طبقہ، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بھی آگے جانا ہے. تو ٹیکنالوجی میں ایران کافی کام کر رہا ہے. اب دیکھنا کہ یہاں پر جو مڈل ایسٹ کے باقی ممالک ہیں، خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں جہاں پر امریکہ ڈیٹا سینٹرز بنانے جا رہا ہے، جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کر رہے ہیں، ان کو بڑا میجر پرابلم آنے والا ہے. اور میجر پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ہوم گرون ٹیکنالوجی نہیں ہے. یعنی جیسے ایران ہے، ایران میں سائنٹسٹ ہیں، انجینئرز ہیں، وہ ایک ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کو رشیا اور چائنا جب وہ ہیلپ کرتے ہیں تو اس میں پروگریس ہوتی ہے، لیکن ایکچوئل ٹیکنالوجی ان کے پاس ہی رہتی ہے اور وہ مزید سیکھتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتی. یہ کوئی بلڈنگ بنانے جیسا نہیں ہے کہ آپ باہر سے بلائیں گے اور وہ آپ کو برج خلیفہ بنا کے دے دیں گے. اس کے لیے پہلے آپ کی ایک ہوم گرون آپ کی بیس ہونی چاہیے. تو جیسے امریکہ یہاں پر پلاننگز رکھتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ پیسے ان کے لگوائیں گے، ڈیٹا سینٹرز ان کے ملکوں میں بنیں گے، اوورال یہی ہوگا کہ یہ ملک جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی اس کی ہب بن رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہب بن رہے ہیں. لیکن ایکچولی وہاں پر اندر بھی امریکنز ہی بیٹھے ہوں گے یا ان کے اپوائنٹڈ جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے. ٹیکنالوجی اصل میں ان کے پاس ہوگی، جس دن وہ چاہیں گے بورے بسترا گول کر کے نکل لیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کے پاس بس یہی ہوگا کہ دیکھیں ہمارے ملک جو ہے وہ ہب بنے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کی. ایکچولی وہ ہوں گے نہیں، کیونکہ ان کے اپنے لوگوں کے پاس تو ٹیکنالوجی ہوگی نہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے ایران میں اور باقی ان ممالک کے اندر. اب جناب علی، جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی میننگ فل اقدام تو اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھایا، لیکن جو باقی واقعات ہیں ان کی وجہ سے پھڈا کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بہت زیادہ امپیکٹ بھی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی نتنیاہو جو ہے وہ اس نے آسٹریلیا کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، کیونکہ آسٹریلیا نے بہت بڑا اقدام اٹھایا، ان کا ویزا کینسل کر دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی مطلب ان کو اوقات دکھانے کے برابر ہے ویزا کینسل کرنا. اور اس سے آسٹریلیا بڑا ملک، اس نے میسج بھی دیا باقی یورپینز کو اور باقی ملکوں کو کہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو اس لیے بھی یہ بڑا سخت ریاکشن دے رہے ہیں کہ کوئی باقی ملک جو ہے ایسا نہ کر لے. تو ابھی نتنیاہو کی سٹیٹمنٹ آئی ہے آسٹریلین پرائم منسٹر کے خلاف. کہتا ہے نتنیاہو ایکیوزز آسٹریلیا پرائم منسٹر آف بیٹریل اسرائیل آفٹر پیلسٹینین ریکگنیشن.
اور اس نے کہا کہ اینتھنی البنیز جو ہے وہ ایک ویک پولیٹیشین ثابت ہوا ہے اور ہسٹری میں ایسے یاد رکھا جائے گا کہ وہ پولیٹیشین جس نے بیٹریل کیا. اب آپ دیکھیں نا, یہ ان کا پیٹرن ہے کہ وہ ٹارگٹ کر کے اس کو پرائم منسٹر سے ہٹا کر ایک پولیٹیشین کے طور پر, کہ پولیٹیشین جو ایک ویک اور وہ جس نے بیٹریل کیا اسرائیل کے ساتھ, بھائی وہ ایز این آسٹریلین پرائم منسٹر یہ فیصلہ کر رہا ہے. سو ایک پیٹرن ہے وکٹم بننے کا, ایک طرف سب سے بڑا ظلم بھی کرنا, لیکن وہاں پر وہی وکٹم کارڈ ہے. دیکھیں ہم کتنے مجبور ہیں, بیٹریل کر رہا ہے آسٹریلیا ہمارے ساتھ, دیکھیں ہم کتنی مشکل میں ہیں, آسٹریلیا میں مشکل وقت کے اندر جب وہ چھوڑ رہا ہے تو وہاں پر وہی وکٹم کارڈ ہے. سو اس سے بہرحال ایک چیز جس کو یہ ہمیشہ کنسپیریسی تھیوریز کے طور پر جھٹلاتے رہے, اور ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی کہتے رہے کہ ان چیزوں کے آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے, یہ تو بس کنسپیریسی تھیوریز ہیں. تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کیسے اسرائیلی جو ہے وہ پینیٹریشن رکھتے ہیں ویسٹرن گورنمنٹس کے اندر, کیسے ان کے سسٹم چلا رہے ہیں, کیسے فائنینشیل اور یہ سارے انسٹیٹیوشنز کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز میں ان کا کنٹرول ہے, اور ایکچوئل ان کی جو سپریمیسی ہے وہی سب کو جو ہے وہ غلام بنا کے رکھے ہوئے. تو ان کا جو فال ہے وہ سب کی نجات کا سبب بنے گا. تو آسٹریلیا نے آگے سے جواب دیا, آسٹریلیا کے فارن منسٹر نے جواب دیا ہے کہ نیتنیاہو's گورنمنٹ از آئسولیٹنگ اسرائیل اینڈ ہارمنگ انٹرنیشنل ایفرٹس ٹوورڈ پیس اینڈ ٹو اسٹیٹ سولوشن. اور انہوں نے کہا کہ یہ آئسولیٹ کر رہا ہے, نیتنیاہو جو ہے اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہا ہے. دیکھیں بات پھر وہی ہے, اگر آسٹریلیا سے, فرانس سے, برطانیہ سے, جرمنی سے اگر نیتنیاہو نہیں سنبھالا جا رہا جو کہ اسٹیبلش وار کرمنل ہے اور ان کے پیسوں سے پلتا ہے, یہ پیوٹن کو سنبھالیں گے. اور یہ بات ایگزیجریشن نہیں تھی, اس کا ریزلٹ آج آپ دیکھ لیجئے, ایک بھی ڈیمانڈ یہ وہاں پر نہیں منوا سکے. اور اتنی بڑی ڈیفیٹ ہونے جا رہی ہے, اتنی بڑی ڈیفیٹ ہونے جا رہی ہے کہ 500 سال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. یعنی وہ بالکل دھبڑ دوس یہ ہو چکے ہیں اور اپنے کانٹیننٹ میں اتنی بڑی جنگ ہار گئے کسی باہر سے. اپنے نہیں, ورلڈ وار میں تو آپس میں لڑ رہے تھے نا, تو یہ کسی باہر سے یہ پہلی ایسی جنگ ہے جو یورپینز آ رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہی ہیں اور جو کالونیز تھی وہ ختم ہوتی رہی ہیں, بنتی رہی ہیں, ختم ہوتی رہی ہیں, لیکن اپنے کانٹیننٹ میں یہ اتنے کمزور پڑ جائیں گے کہ اس کا یہ فیصلہ تک نہیں کر سکیں خود, اور رشیا اور امریکہ بیٹھ کر ان کے فیصلے کر رہے ہوں گے. یہ تو مڈل ایسٹ والی صورتحال ان کی بھی ہو چکی ہے کہ یہ اپنے ریجن کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو وجہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ مزید بھی جڑی ہوئی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ سے نیتنیاہو نہیں سنبھالا جائے گا تو پیوٹن آپ کی بات سنے گا, پیوٹن آپ سے ڈرے گا, یا پیوٹن جو ہے وہ آپ سے پریشرائز ہوگا, یا پیوٹن آپ کی سٹیٹمنٹس کو کوئی وقت دے گا اگر نیتنیاہو آپ کے سٹیٹمنٹس نہیں مان رہا تو. یہ بنیادی چیز ہے. اور یہ خود فرانس کا صدر بھی یہ کہتا رہا کہ یہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہم لے ڈوبیں گے, کیونکہ یوکرین پر ہمارا رویہ کچھ اور ہے اور غزہ کے حوالے سے ہمارا رویہ کچھ اور ہے. تو رزلٹ سامنے ہیں, اس لیے اب یہ مڈل ایسٹ میں مزید جنگیں چھیڑیں گے تو اس کا رزلٹ مزید ریفیوجیز کی صورت میں یورپ کو بھگتنا پڑے گا. اچھا اب دیکھیے اسرائیل کا فارن منسٹر یورپ کو دھمکی دے رہا ہے, کہتا ہے یورپین پریشر ول ناٹ افیکٹ اسرائیلز پالیسی آن سیکورٹی ایشوز. یورپین جو مرضی کر لیں ان کی بات ہم سننے والے نہیں ہیں اور ان کا کوئی پریشر ہم قبول نہیں کریں گے. یہ اسرائیل کا فارن منسٹر پورے یورپ کو جواب دے رہا ہے. فرانس نے جواب دیا اسرائیل کو, وی پریویسلی ہیزیٹیٹڈ, کہ ہم اس سے پہلے ہچکچا رہے تھے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, بٹ دا گول آف دا اسٹیپ ناؤ از ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ آف دا وار. لیکن اب ہم زیادہ آگے دھڑلے سے جو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اب جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ جنگ کو بھی رکوانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. اب یورپی یونین کے جو فارن افیئرس اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ وی آر ہاریفائڈ بائی دا اسرائیلز ڈیمولیشن آف دا اسکول فنڈیڈ بائی یورپی یونین اینڈ فرانس. وہ اسکول جو یورپ نے بنائے تھے, یورپی یونین نے بنائے تھے, فرانس نے فنڈڈ کیے تھے, ان کو بھی اسرائیل نے جب وہ ملیا میٹ کر دیا ہے. سو تل اویو میں اس وقت پھر مظاہرے ہو رہے ہیں اور پروٹیسٹر نے تل اویو جو ہائی وے ہے اس کو بلاک کر دیا ہے اور سیز فائر کے لیے وہ پریشرائز کر رہے ہیں. سو یہ ایک انٹرنل اینگل ہے اور نیتنیاہو اس بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ قیدیوں کو رہا کر کے جو ہے وہ اس پریشر کو ریلیز تھوڑا کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی دیکھنا حماس ایک بات کو جانتی ہے, وہ سارے قیدی نہیں رہا کر رہے, وہ آدھے رہا کر رہے ہیں, کیونکہ اگر اسرائیل ہینکی پھینکی کرے گا تو پریشر تو پھر وہیں پر ہے نا. یا تو ہم یہاں پر نیتنیاہو کیا چاہے گا کہ حماس سارے قیدی رہا کر دے, اگر وہ سارے کر دیں گے
تو نیتنیاہو کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سیکورٹی جو گارنٹیز ہیں وہ توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، وہ دوبارہ سے حملہ کر دے گا۔ تو حماس آدھے قیدی جو ہے وہ رہا کر رہی ہے، لیکن اب فی الحال اس کا انتظار ہی کیا جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا۔ لیکن یہ بات ہمیشہ سے طے تھی اور ہمیشہ سے طے ہے کہ یہ صرف ایک پاز ہی ہوگا جب تک نیتنیاہو موجود ہے۔ اچھا، جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جو بین گورنر مروان برغوثی کے جو سیل میں گیا ہے تو اس کے پر اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور دیکھیے کہ یہ لوگ کس حد تک جب وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ ایک کمزور بوڑھا شخص جو کئی دہائیوں سے قید میں ہے، اس کو جا کر جب دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ اور اسرائیلی جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو ممبر ہے ان کی پارٹی کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نارملائزیشن از امپورٹنٹ بٹ دا سوورینٹی اوور ویسٹ بینک از مور امپورٹنٹ اینڈ وی ول امپلیمنٹ اٹ سون۔ دیکھیں، دو راستے ہیں نا اسرائیل کے پاس، یا تو وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو رائٹس دے، ویسٹ بینک غزہ فلسطینیوں کو دے، اس کے بعد نارملائزیشن کی طرف معاملہ۔ لیکن اگر وہ یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب نارملائزیشن تو ہو نہیں سکتی۔ اچھا، سم آرگیو کہ جتنا کچھ اسرائیل نے کر دیا اب نارملائزیشن ویسے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اوکے، سم آرگیو کہ نہیں، ابھی بھی نارملائزیشن کا راستہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نارملائزیشن نہیں کریں گے، ان کی بھی شرط ہے، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی شرط ہے۔ تو اگر اسرائیل ویسٹ بینک اور غزہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر نارملائزیشن تو نہیں ہو سکتی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نارملائزیشن نہیں چاہیے، ہم ویسٹ بینک کے اوپر اپنا قبضہ کریں گے۔ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو جوائنٹ فورسز ہیں وہ لیبنان کے اندر موجود ہیں، تو اب اسرائیلی فارن منسٹر نے مارکو روبیو کو یہ خط لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز کو یہاں سے نکالا جائے، کیونکہ یہ ان کے لیے رکاوٹ ہے یہاں پر کوئی بڑا قبضہ کرنے کے لیے۔ تو یہ اس نے خط لکھا ہے، یہ ایک نیا سمجھ لیں کہ یہاں پر ایک ان کی شیطانی چال ہے۔ اور آج یو ایس کانگریس ممبر جو ہے وہ سیریا پہنچے ہوئے اور احمد الشرا کے ساتھ جو ملاقات کر رہے ہیں، اور جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یوکرین ول ناٹ گین نیٹو ممبرشپ اینڈ دیر آر یورپین کنٹریز جو اپنی فورسز ڈپلائے کرنا چاہتے ہیں یوکرین میں۔ ظاہر ہے کہ رشیا اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ رشیا کی بنیادی جنگ یہ تھی کہ ان کی فورسز ہمارے بارڈر کے پر نہیں ہوں گی، تو یہ بات رشیا کیسے قبول کر لے گا کہ یورپین ان کے بارڈر کے پر چلے جائیں۔ یوکرین کی جو جنگ ہے یہ بیکاز آف نیٹو شروع ہوئی، یہ تاریخی دن ہے اور بہت بڑی ڈیفیٹ، اور پیوٹن جو ہے وہ بہت فاتح ہو کر اس میں نکل رہے ہیں، اور یہ صرف پیوٹن کی فتح نہیں ہے، ان کے ایلائز کی بھی فتح ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیوٹن نے 9 اتحادی ممالک کو فون کیا ہے، اس میں برازیل بھی ہے، اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، اس میں ایران بھی ہے، 9 اتحادی ملکوں کو فون کیا ہے اس میٹنگ کے بعد، الاسکا کے بعد۔ تو پیوٹن اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک بڑی فتح کے ساتھ ایمرج کر رہے ہیں۔ نیٹو کا ممبر بھی نہیں بنے گا، جنگ بھی نیٹو نے چھیڑی، اور اوباما اور یہ سارا اس کا نام بھی وہ لے رہا ہے، جو جنگ بھی جو ہے وہ نیٹو نے چھیڑی، سارا ان کا جو بیانیہ تھا۔ اور آپ دیکھیے کتنی بڑی میڈیا مشینری ہے ویسٹ کی، اس کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ پچھلی کئی دہائیوں سے رشیا کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، رشیا ویلن ہے، رشیا ویلن ہے، اور اس جنگ میں انہوں نے کہا کہ رشیا ہی اگریسر ہے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ نیٹو کا قصور تھا اور نیٹو کا ہی ممبر بھی نہیں بنے گا۔ تو یعنی یہ اتنی بڑی ڈیفیٹ ہے کہ ابھی اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل کام ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور امریکہ تو پتلی گلی سے نکل رہا ہے، لیکن اصل میں یہ امریکہ کی بھی شکست ہے، کیونکہ امریکہ باقاعدہ آن ریکارڈ ہے کہ امریکن جو ہیں وہ گالیاں دیتے تھے یورپینز کو کہ تم جنگ کیوں نہیں چھیڑتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اوباما بائیڈن کے دور میں وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے، تو یہ تو امریکہ تھا نا ان کو پش کر رہا تھا، امریکہ نکل گیا، تو یورپینز کے ساتھ بہت یعنی کہ یہاں پر ہاتھ ہوا ہے، اکانومی بھی گئی، شکست بھی ہو گئی، برکس بھی نکل گیا، اور رشیا ایک فاتح کے طور پر بھی آ گیا۔ حالانکہ رشیا تو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا، بار بار ان کو پرپوزلز بھیج رہا تھا، معاہدے کی بات کر رہا تھا، تو انہوں نے نہیں مانی، اور الٹیمیٹلی یہاں پر بہت بڑی ان کو شکست ہوئی ہے، اور یہ اتنی بڑی شکست ہے کہ ابھی اس کا احاطہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز و رگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔